बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान में एक मरतबा फिर दहशतगर्दी की नई लहर पैदा हो चुकी है। और इससे कबल भी हमारे मुल्क में जो एक तवील अरसे तक दहशतगर्दी का सिलसिला जारी रहा था, और बताया जाता है कि हमारे इस जो शहरियों ने तकरीबन 80,000 लोग इस दहशतगर्दी में जो है वो जाम शहादत नोश फरमा चुके हैं। इसके अलावा हज़ारों की तादाद में हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों के लोग भी इसमें शहीद हो चुके हैं। और आज भी जो पेशावर में बम धमाका हुआ, वो भी बड़ा अफसोसनाक है। उसमें भी 50 से ज़ायद लोग शहीद हो चुके हैं, 150 से ज़्यादा लोग जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं। तो इस वक्त एक पाकिस्तान में एक मरतबा फिर दहशतगर्दी की लहर आ चुकी है, और इससे निपटने के लिए हमारे खुफिया इदारे, कानून नाफिज करने वाले इदारे और सूबाई हुकूमतें पूरी तरह से पुरज़म है, और कोशिश भी कर रहे हैं कि इस दहशतगर्दी का उसी तरह से मुकाबला किया जाए जिस तरह से हमने माजी में दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ मुकाबला करते हुए दुनिया पर साबित किया था कि हम अ, माजी में भी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है लड़ते रहे हैं, और अब भी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ते रहेंगे। इससे कबल हमारे खुफिया इदारों ने 24 घंटे 48 घंटे कबल जो एक रिपोर्ट दी थी चारों सूबाई हुकूमतों को और वफाकी हुकूमत को, उसमें ये तहरीर किया गया था कि मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है, हमारे मुल्क में जो मुआशी सूरत हाल है, उस मुआशी सूरत हाल की वजह से बेरोज़गारी है, तंगदस्ती है, महंगाई है, इससे लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए हैं। और लोगों को बआसानी जो है वो किसी भी वक्त किसी से भी दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बताया जाता है कि जो उसमें बलवाओं का जो है वो बड़ा खदशात नज़र आ रहे हैं कि ये बलवाएँ जो हैं ये हमारे मालियाती इदारों पर भी हमला आवर हो सकती हैं, बड़े बड़े जो डिपार्टमेंटल स्टोर हैं उन पर भी हमला आवर हो सकते हैं, सरकारी इदारों को भी ये निशाना बना सकते हैं, और इनके साथ बाद सियासी जमातों के कारकुनान को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और उन मुल्क दुश्मन अनासर को जो खामोश इस वक्त तमाशाई बने हुए हैं, लेकिन उनका जो किरदार है उस किरदार को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो हमारे खुफिया इदारों ने सूबाई हुकूमतों को मुतला कर दिया था 48 घंटे कबल, लेकिन उसके फौरी बाद आपने देखा कि कल पेशावर में एक बम धमाका हुआ जिसमें सैकड़ों लोग जो है वो ज़ख्मी हैं, और 50 से ज़ायद जो है शहीद हो चुके हैं। तो इस वक्त जो मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है वो भी आपके सामने, और मुआशी सूरत हाल भी आपके सामने। तो ये मौजूदा हालात जो हैं वो इस बात के मतकाज़ी हैं कि एक तो हमें पूरी तरह से तमाम लोगों पर नज़र रखना होगी, और इसके अलावा हमें जो है वो यकजहती का मुज़ाहरा करना होगा, और तमाम हालात को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपना भरपूर एक मुहिब वतन शहरी होने का सबूत देना होगा। कानून नाफिज करने वाले इदारे, हमारे पुलिस जो हुकूमतों के साथ हमें मुकम्मल ताउन भी करना चाहिए, और पूरी तरह से हमें हाई अलर्ट लेना चाहिए। जो जो जिस जो रश के इलाके जहाँ पर ज़्यादा लोग हों वहाँ भी जाने से एहतियात किया जाए, और तमाम ऐसे मशकूक लोगों पे भी नज़र रखी जाए जो नए नज़र आते हैं इलाकों में, उन पर भी ख़ास तौर पर नज़र रखी जाए। नाज़रीन, इसके साथ साथ हमारे खुफिया इदारों ने गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल जो हमारे मुल्क में पेट्रोलियम के नर्ख बढ़ने जा रहे थे, और उससे कबल जिन पेट्रोल पंप मालकान ने अपनी सेल बंद करके मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा करने की कोशिश की थी, उन पेट्रोल पंप की फ़हरिस्तें भी तैयार की हैं, और उसके साथ साथ उन अफसरान की भी जो है वो सुराग लगाया जा रहा है जिन अफसरान ने इन पेट्रोल पंप मालकान को नर्ख बढ़ने से कबल ये इतला फराम की थी कि चंद घंटों के बाद जो है वो पेट्रोल के नर्ख बढ़ने जा रहे हैं, ताकि वो अपनी सेल बंद करके इस तरह से एक करोड़ों रुपए जो है वो मुनाफा हासिल कर सकें। तो ऐसे अफसरान का भी सुराग लगाया जा रहा है जिन अफसरान ने पेट्रोल के पंप के जो सैकड़ों पेट्रोल पंप के मालकान थे जिनको इतलात फराम की थी, ताकि उन लोगों को उनके खिलाफ जो है तादीबी कार्रवाई की जाए। अब ये जो पेट्रोल पंप के मालकान ने जब सेल बंद की,
تو پورے ملک میں ہیجانی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، اور خاص طور پر جو ملک کی معاشی صورتحال ہے اس کے پیش نظر عوام میں یہ تاثر پیدا ہو گیا تھا. لوگ یہ سوچنے پر مجبور تھے کہ خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس پیٹرول موجود نہیں ہے. اس سے قبل جب ہمارے ملک میں ایک طویل بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا تھا، تو بعض صحافیوں نے اس خبر کو جو ہے ہائی لائٹ کیا تھا. سوشل میڈیا پر یہ خبریں وائرل ہوئی تھیں، چونکہ ہمارے ملک میں معاشی صورتحال کے پیش نظر پیٹرول نہیں تھا، جس کی وجہ سے بجلی جو ہے وہ نہیں بن پا رہی تھی اور ایک طویل بریک ڈاؤن ہوا تھا. تو ان خبروں کے بعد پھر لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ شاید ہمارا ملک ڈیفالٹ کر چکا ہے، جس کی وجہ سے پیٹرول پمپوں پر موجود نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں تھا. اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کے جو ٹی وی چینل سے وہ مسلسل چیخ رہے تھے اور مبارکباد دے رہے تھے اپنی عوام کو کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے. آپ نے دیکھا کہ پیٹرول پمپوں پر پیٹرول نہیں ہے، چولہوں میں گیس نہیں ہے، اور بجلی کے طویل بریک ڈاؤن ہو رہے ہیں. تو ان تمام صورتحال کی وجہ سے ملک میں ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، اور اس کے تمام تر جو ذمہ دار ہیں پیٹرول پمپ مالکان ہیں، جن لوگوں نے اس دن سیل بند کی تھی چند گھنٹوں قبل. اس کے علاوہ وہ افسران ہیں جن لوگوں نے ان پیٹرول پمپ مالکان کو اطلاع فراہم کی تھی کہ چند گھنٹوں کے بعد چونکہ ریٹ بڑھنے جا رہے ہیں تو جو ہے آپ سیل بند کر دیں. اور اس طرح سے کروڑوں روپے کے ان لوگوں نے منافع تو حاصل کیے، لیکن ملک میں جو صورتحال پیدا ہوئی تھی وہ سب آپ کے سامنے ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو جو ہے کے خلاف تادیبی کارروائی کریں اور ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں. ملک میں جو پیٹرول نہ ہونے کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہوئی تھی وہ آپ سب کے سامنے. لوگ جو تھے اگر چند گھنٹوں کے میں اگر پیٹرول لوگوں کو نہ ملتا تو ممکن تھا کہ لوگ روڈوں پر آتے اور احتجاج ہوتا، اور اس سلسلے میں کافی نقصانات ہو سکتے تھے. تو اس صورتحال کے پیش نظر وفاقی حکومت نے ایسے لوگوں کی جو ہے وہ فہرست طلب کر لی ہے جن پیٹرول پمپ مالکان نے اپنی سیل بند کی تھی، یا جن افسران نے ان پیٹرول پمپ مالکان کو اطلاعات فراہم کی تھی کہ ریٹ نرخ بڑھنے جا رہے ہیں، جن کی وجہ سے ان مالکان نے اپنی پیٹرول پمپ کی سیلیں بند کر دی تھی. ناظرین، گزشتہ 2 روز قبل سابق وزیر اعظم عمران خان نے سابق صدر مملکت آصف علی زرداری پر جو الزامات عائد کیے تھے، جن میں ان کا کہنا تھا کہ آصف علی زرداری انہیں قتل کروانا چاہتے ہیں، اور ایک مذہبی تنظیم کو انہوں نے ایک بھاری رقم ادا کی ہے مجھے قتل کروانے کے لیے، وہ مجھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں. تو اس الزام کے بعد گزشتہ روز بلاول بھٹو زرداری جو آصف علی زرداری کے صاحبزادے بھی ہیں اور پاکستان کے وزیر خارجہ بھی ہیں، انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نہ صرف عمران خان کے اس بیان کی شدید مذمت کی تھی، بلکہ کہا تھا کہ وہ اس سلسلے میں قانونی چارہ گوئی کریں گے. عمران خان کو کٹہرے میں لایا جائے گا، اور ان سے ثبوت اگر انہوں نے ثبوت فراہم نہ کیے تو پھر ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا جائے گا. تو آج آصف علی زرداری صاحب نے اپنے قانونی مشیروں سے مشاورت کے بعد عمران خان کو 10 ارب روپے کے ہرجانے کا نوٹس بھیج دیا ہے. اور اس نوٹس میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اگر عمران خان نے 7 دن کے اندر غیر مشروط طور پر معافی نہ مانگی تو انہیں عدالتی کٹہرے میں لایا جائے گا اور ان سے 10 ارب روپے کا ہرجانہ وصول کیا جائے گا. تو اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب پر بھی انہوں نے دعویٰ دائر کیا ہے، اور ممکن ہے کہ انہیں بھی جو ہے وہ لیٹر روانہ کر دیا جائے. اور چونکہ عمران خان سے قبل شیخ رشید نے بھی آصف علی زرداری پر یہ الزامات عائد کیے تھے کہ وہ عمران خان کو قتل کروانا چاہتے ہیں. تو آج کی جو صورت، اس کے علاوہ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو لال حویلی کا جو واگزار کرانے کا جو عمل تھا، اس میں بھی آج کافی پیش رفت نظر آئی. اور علی صبح جو ہے وہ محکمہ اوقاف نے لال حویلی کو سیل کر دیا تھا. اور جب لال حویلی کو سیل کیا جا رہا تھا تو نہ تو شیخ رشید وہاں موجود تھے، نہ ہی ان کی کوئی فیملی کا بندہ کوئی موجود تھا، اور ایون وہاں تو ان کا کوئی ملازم بھی موجود نہیں تھا جس وقت محکمہ اوقاف نے اس لال حویلی کو سیل کیا. پھر شیخ رشید نے دوپہر کو جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے
خاصا جو ہے خاصی مذمت کی، اور وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کو بڑا دھمکی آمیز ان کی پریس کانفرنس تھی. انہوں نے کہا کہ اگر اس لال حویلی کو گرایا گیا تو میں اینٹ سینٹ بجا دوں گا. تاہم شام کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں جو ہے ریلیف دیا، اور اس طرح سے اس کو جو سیل کیا گیا تھا اس کا وہ خاتمہ ہو گیا، اور اب اس وقت شیخ رشید صاحب کو لال حویلی ہینڈ اوور کر دی گئی ہے. ناظرین، انتہائی باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس امیر حسین بھٹی کے خلاف وفاقی حکومت نے ریفرنس داخل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور اس سلسلے میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جسٹس امیر حسین بھٹی جو ہیں وہ عمران خان چودھری، پرویز الہی اور اس کے علاوہ ان کے جو ساتھی ہیں ان کے سہولت کار بنے ہوئے تھے. بتایا جاتا ہے کہ ان کے جو داماد ہیں وہ تحریک انصاف کے بڑے سرگرم رہنما بھی ہیں، اور انہیں جو ہے وہ جو ہے ٹکٹ بھی دیے جانے کا امکان تھا، جس کی وجہ سے وہ مسلسل امیر حسین بھٹی جو ہیں عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے لیے کہ سہولت کار بنے ہوئے تھے، اور یہ کئی دنوں سے جو ہے یہ محسوس کیا جا رہا تھا. تاہم آج یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کے خلاف ریفرنس داخل کیا جائے، اور امکان ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں جسٹس امیر حسین بھٹی کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ بھیج دیا جائے گا. ناظرین، اب میں ذکر کروں گا شہزادی مریم نواز، جو گزشتہ 2 روز قبل جب لاہور ایئرپورٹ پر تشریف لائیں تو ان کا کس طرح سے استقبال ہوا، کون لوگ اس کے استقبال میں شامل تھے. کچھ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن اب کچھ مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں تو اس پر میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. مریم نواز صاحبہ کے اس استقبال پر اس غریب ملک جو ڈیفالٹ ہونے پر جو ہے وہ کنارے پر کھڑا ہوا ہے، اور پوری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ سب کے سامنے غربت ہے، بے روزگاری ہے. اس غریب ملک کی جو شہزادی ہے مریم نواز، ان کے استقبال پر مجموعی طور پر بتایا جاتا ہے کہ 32 کروڑ روپے خرچ آیا ہے، اور اس 32 کروڑ کے خرچے میں 15 سے 20 ہزار لوگ جو تھے ان کے جلوس میں موجود تھے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ محکمہ صحت اور محکمہ تعلیم کے زیادہ تر ملازمین نے ان کا استقبال کیا. اچھا، پھر اس استقبال میں جو خاص بات جو دیکھنے میں آئی وہ یہ تھی کہ پنجاب کے 2 DIG بھی ایئرپورٹ پر موجود تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ 9 SP موجود تھے، 13 SSPs موجود تھے، 31 جو تھے وہ DSP ان کے استقبال کے لیے موجود تھے، اور بہت سے محکموں کے سیکرٹریز، صوبائی محکموں کے سیکرٹریز موجود تھے، ڈائریکٹرز، ڈپٹی ڈائریکٹرز اور بے پناہ جو افسران تھے، ان کی ایک بڑی تعداد جو تھی مریم نواز کے استقبال کے لیے موجود تھی. لیکن اگر نہیں تھے تو ان کے انکلز نہیں تھے، جن میں شاہد خاقان عباسی، سردار ایاز صادق، سعد رفیق، خواجہ آصف، اور اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے لوگ جو مسلم لیگ کی فرنٹ لائن کے لوگ تھے، وہ ان کے استقبال کے لیے موجود نہیں تھے. یہی وجہ تھی کہ مریم نواز صاحبہ جنہیں یہ لوگ شہزادی کا درجہ دے رہے ہیں، وہ لاہور میں بنگلے پر جانے کے بجائے سیدھی رائے چلی گئی. رائے پہنچنے کے بعد انہوں نے جس طرح سے استقبال کے لیے آنے والوں پر بھرمی کا اظہار کیا، پھر وہ جو منتظمین تھے ان سے وہ مختلف سوالات کرتی رہیں، اور ان سے پوچھا گیا کہ یہ میرے انکلز جو ہیں مجھے میرے استقبال کے لیے کیوں نہیں آیا. تو یہ ایسی صورتحال تھی، اور مریم نواز صاحبہ نے تمام ان لوگوں پر بھرمی کا اظہار کیا جو ان کے استقبال کے لیے نہیں پہنچ سکے تھے لاہور ایئرپورٹ پر. تو آپ نے دیکھا کہ ایک غریب ملک جس کی صورتحال یہ ہے کہ مہنگائی، بے روزگاری اور تنگ دستی جیسی صورتحال ہے، ملک جو ہے ڈیفالٹ ہونے پر جو ہے وہ جیسی صورتحال ملک میں موجود ہے، خدا نخواستہ اللہ ملک کو محفوظ رکھے اور ہمیں ڈیفالٹ ہونے سے بچائے. تو اس ملک کی ایک لیڈر مریم نواز، جس نے پوری کوشش کی کہ میں 10 اپریل 1986 والا کی وہ نقل کروں جو محترمہ بے نظیر بھٹو ایک طویل جدوجہد کے بعد اور طویل جلا وطنی کے بعد پاکستان آئی تھی، لیکن وہ انہیں یہ معلوم نہیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی کس قدر قربانی تھی. ایک وہ شہید کی بیٹی تھی، اور اس کی جو جدوجہد تھی ملک میں بحالی جمہوریت کے حوالے سے
اس کو لوگ ہمیشہ یاد رکھیں گے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کا جو استقبال تھا وہ آج مثالی ہے، اور آج بھی اس جیسا استقبال شاید ہی کسی کا ہوا ہو۔ تو محترمہ نے بڑی کوشش کی کہ وہ محترمہ بینظیر بھٹو کی جو ہے وہ نقل کریں، لیکن وہ اس میں بری طرح سے ناکام رہی، اور ایک غریب ملک کی اس ہماری شہزادی نے 32 کروڑ روپے جو ہیں وہ پانی میں بہا دیے۔ ناظرین، اب میں ذکر کروں گا کراچی کے بلدیاتی انتخابات، جس میں متحدہ قومی موومنٹ نے تو بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، اور تحریک انصاف، جماعت اسلامی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھرپور شرکت کی تھی، جس میں سب سے زیادہ سیٹیں بتایا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے حاصل کی، دوسرے نمبر پر جماعت اسلامی، اور تیسرے نمبر پر تحریک انصاف نے جو ہے کراچی میں کے بلدیاتی انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی۔ تو گزشتہ کئی دنوں سے مختلف جماعتوں کے درمیان مذاکرات جاری تھے، اور جماعت اسلامی اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں جماعتیں یہ دعویٰ کری تھی کہ میئر ان کا ہوگا، لیکن گزشتہ 2 روز قبل یہ بتایا جاتا ہے کہ آصف علی زرداری اور امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق کے درمیان کوئی مذاکرات ہوئے ہیں کراچی کی میئرشپ کے حوالے سے، اور فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نے سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کی ہیں، تو میئرشپ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دی جائے گی، اور ڈپٹی میئر کے لیے جماعت اسلامی جو ہے وہ اپنا نام دے گی، ان کو ڈپٹی میئر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو جماعت اسلامی کو جو سندھ حکومت میں حصہ دیا جائے گا، ان کے جو ایک ایم پی ہیں لیاری سے نو منتخب ایم پی، انہیں صوبائی وزیر بنایا جا رہا ہے، اور ان کے جو مزید 2 مشیر بھی جو ہے سندھ گورنمنٹ میں شامل کیے جائیں گے۔ تو اس طرح سے کراچی میں میئرشپ کے مستقبل بلدیاتی انتخابات کے بعد جو منتخب لوگ ہیں ان کی میئر کے مستقبل کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور بہت جلد اس کا اعلان بھی ہونے والا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ دونوں کے درمیان ہونے والی ملاقات میں یہ حتمی فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔